ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ स्टूडियोज़ के साथ मैं हूं नुमान सतार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हम लाडले को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान खान को आनन फानन मुख्तलिफ इदारों से छूट मिलती है। मखलूत हुकूमत ने शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमती इत्तेहाद का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात मुलतवी केस में फरीक बनने का फैसला। जहांगीर तरीन ग्रुप मुल्क की सियासत में दोबारा मुतहर्रिक। तरीन ग्रुप की तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से नई पार्टी बनाने की तजवीज़। तहरीक इंसाफ के मज़ीद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं से राब्तों का फैसला। खदशात हकीकी तौर पर सामने आ गए। मरदमशुमारी को मुस्तरद करते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि मरदमशुमारी के डाटा तक हमें रसाई दी जाए। गैर जानिबदार निजी शोबे से मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बदनज़मी और अवाम की तज़लील का सिलसिला जारी। साहिवाल में मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर भगदड़ मचने से एक खातून जाँ बहक, 42 ज़ख्मी। पेशावर में शहरियों में मुफ्त आटा फराहम करने वाले ट्रक पर धावा बोल दिया। आइंदा 4 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की पेशन गोई। कोयटा, चमन, पशीन और बारखान के पहाड़ी नदी नालों में तग़यानी का खदशा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर ख़ज़ाना ने तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं। अब कहा जा रहा है कि दोस्त ममालिक से कमिटमेंट को पूरा किया जाए, वो भी हम कर रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज एक लाडला टांग पर टांग रखकर तकब्बुर के साथ बात करता है और कानून और आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये वो हालात है जिसने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया। ये वही लाडला है जिसने उसी पार्लियामेंट पर धावा बोला था। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1973 के आइन को बने 50 साल हो गए। ये आइन उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पूरी सियासी क़यादत ने तश्कील दिया था और उन सब ने अपने इख्तिलाफ़ात भुलाकर ये आइन बनाया। आइन ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की। उसने रेड लाइन लगा दी कि इस लाइन को कोई अबूर नहीं कर सकेगा, मगर तारीख के वाक़यात हम सब के सामने हैं। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन में मौजूदा मुक़न्नना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि एड लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता और उसे आनन फानन मुख्तलिफ इदारों से छूट मिलती है। बहुत हो गया, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। हम लाडले को पाकिस्तान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐवान में मुसलमान बैठे हैं, अक़लियती मेंबरान भी बैठे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसी आइन में दर्ज है। मुल्क का मजहब इस्लामी और सियासत जमहूरी है जो आइन में दर्ज है। मजहबी रिवायात के साथ साथ चारों सूबों को एक लड़ी में पिरो रखा है। ये हमारे ज़ामा की जद्दोजहद थी जिन्हें तारीख याद रखेगी। उन्होंने कहा कि एक लाडले ने आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। उस लाडले ने उसी पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया था। उस लाडले और उसके हवारियों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गंदे कपड़े लचकाए थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान के 4 साला दौर में कर्जा जात में 70% इजाफा हुआ। इमरान खान के दौर में एक नई ईंट तक नहीं लगाई गई। मखलूत हुकूमत ने शबाना रोज मेहनत से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। IMF के साथ मुकम्मल ऑन बोर्ड है। माजी की
وعدہ خلافیوں کی بدولت IMF قدم قدم پر گارنٹی مانگ رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے IMF سے مذاکرات میں بڑی محنت کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ نے تمام شرائط مکمل کر دی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ دوست ممالک سے کمٹمنٹ کو پورا کیا جائے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لاڈلے کی حکومت کے نتیجے میں IMF سے جو معاہدہ کیا گیا اس کو تار تار میں نے نہیں کیا، میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی، اس عمران نیازی نے معاہدہ کیا اور IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہت ہو گیا، قانون اپنا راستہ ضرور لے گا، ہم لاڈلے کو پاکستان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک لاڈلا کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتا، چاہے کتنے بھی اس کے حاضر ہونے کے نوٹس ملتے ہیں، اس کو آنن فانن رات کے اندھیرے میں جناب اسپیکر ان کو مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں، وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف PTI کی درخواست پر 27 مارچ کو سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف PTI کی درخواست پر 27 مارچ کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جبکہ حکومتی اتحاد نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف PTI کی درخواست کی سماعت میں فریق بننے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور JUI فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے۔ حکومتی اتحاد کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنا موقف عدالت میں پیش کریں گی۔ سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کی انتخابات کی تاریخ منسوخ کی۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن صدر کی تاریخ منسوخ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ درخواست گزار کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آرٹیکل 254 کے پیچھے پناہ لی۔ پنجاب اور KPK میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے کی، جس میں نئے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان اور سینیٹر فاروق نائک عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے سماعت کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کارروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، پہلے اٹارنی جنرل کو سنیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سادہ سا سوال ہے، جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، کیا الیکشن کمیشن کے پاس ایسا اختیار تھا؟ سادہ سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملک میں اس وقت تشدد اور عدم برداشت ہے، معاشی حالات دیکھیں، آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ان لوگوں کا سوچیں۔ PTI کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے تو یہ بحران مزید بڑھے گا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات وقت پر ہونا لازم ہے۔ بر وقت عام انتخابات کا ایمانداری، منصفانہ اور قانون کے مطابق انعقاد جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں خامی، کمی یا ناکامی مفاد عامہ اور ووٹنگ کا بنیادی حق متاثر کرتی ہے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام میں آرٹیکل 254 کسی عمل کا مقررہ وقت گزرنے کے بعد اس کو غیر مؤثر ہونے سے تحفظ دیتا ہے۔ آرٹیکل 254 مقررہ وقت پر ہونے والے عمل میں التوا کا تحفظ نہیں دیتا۔ درخواست گزار کے مطابق 8 اکتوبر تک انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی آئینی پشت پناہ ہی نہیں۔ عدالتی حکم کے مطابق سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن سے کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن درخواست میں اٹھائے گئے قانونی سوالات پر جواب دے۔ جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لائحہ عمل کے لیے سر جوڑ دیے اور جہانگیر ترین کی سربراہی میں گروپ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف کے منحرف رہنما جہانگیر ترین کا گروپ ملکی سیاست میں دوبارہ متحرک ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین گروپ نے آئندہ سیاسی لائحہ عمل کے لیے سر جوڑ لیے اور جہانگیر ترین کی سربراہی میں گروپ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ ترین گروپ نے ملکی سیاست میں دوبارہ فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ گروپ کے کچھ ارکان نے تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے سیاسی شناخت بنانے کی تجویز دی۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے مزید سابق ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے رابطوں کا فیصلہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری، نعمان ننگریال، اسحاق خاقوانی، اجمل چیمہ سمیت ترین گروپ کے سابق ارکان پنجاب اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ جہانگیر ترین گروپ نے تحریک انصاف کے مزید سابق ارکان اسمبلی اور رہنماؤں سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ PTI ترین گروپ کے ارکان قومی اسمبلی نے بھی اجلاس میں شرکت کی، جبکہ PTI سے تعلق رکھنے والے نئے چہرے بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ جہانگیر ترین نے گروپ کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا
اور اجلاس میں ملکی سیاست میں دوبارہ فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ملکی سیاست میں ترین گروہ بھرپور کردار ادا کرے گا اور ملکی سیاست پر نظر رکھتے ہوئے مزید اجلاس بھی کیے جائیں گے۔ اجلاس میں شرکا کی رائے تھی کہ عمران خان کی پالیسیوں نے پارٹی کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ پارٹی کی بڑی تعداد میں رہنما عمران خان کی سیاست سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ کم دکھایا جا رہا ہے۔ اب تک 500 کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ سندھ کی شہری آبادی کو کم اور گاؤں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مردم شماری کا عمل مسترد کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کو دوبارہ کم دکھایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شہر سے لوگ کراچی آئیں اور آبادی کم ظاہر کی جائے؟ ہم مردم شماری کے عمل کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے خدشات حقیقت کے طور پر سامنے آ گئے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ نے مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مردم شماری کے ڈیٹا تک ہمیں رسائی دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کی زیر نگرانی سرکاری ملازمین سے کرائی گئی مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں۔ شمار کنندگان ایک گھر جاتے ہیں، 4 چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیب میں ڈیٹا ڈالا جاتا ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ اپنے شمار کنندگان کے ذریعے سے مردم شماری میں دھاندلی کی جا رہی ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ غیر جانبداری نجی شعبے سے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے۔ موجودہ مردم شماری کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم نے جن خدشات کا ذکر کیا تھا وہ اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ MQM کے رہنما نے کہا کہ اب تک 46% کراچی کی آبادی کو گنا جا چکا ہے۔ اب تک 500 کے قریب شکایات ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ سندھ کی شہری آبادی کو کم اور گاؤں کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں سے لوگوں کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی APC کا ڈرامہ کر کے قوم پرستوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ شماریات کے ادارے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈیش بورڈ کا ڈیٹا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق صوبائی حکومت کو ڈیٹا فراہم کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص کو موبائل کے ذریعے اس کے ڈیٹا تک رسائی دی جائے۔ مردم شماری درست نہیں تو انتخابات اور حلقہ بندیاں بھی درست نہیں ہوں گی۔ MQM کے رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا وفاقی حکومت میں رہنے کا کیا جواز باقی رہ گیا۔ ناظم آباد کی ایک UC کی آبادی 72,000 اور ووٹر 76,000 ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موجودہ مردم شماری میں بھی ہماری 66% آبادی کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری دنیا کراچی میں آئے اور کراچی کی آبادی پھر بھی سب سے کم۔ یہ ناقابل فہم ہے، غیر حقیقت پسندانہ نتائج ہیں جو اب تک آئے ہیں۔ ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سندھ کے چھتر چھایا میں ان کی زیر نگرانی ان کے ملازمین سرکاری ملازمین کے ذریعے سے کرائی جانے والی مردم شماری اور اس کے عمل کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ساہیوال میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 2 خاتون جاں بحق اور خواتین سمیت 42 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو کی 5 سے زائد گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ساہیوال میں نواز شریف پارک میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے 2 خاتون جاں بحق اور خواتین سمیت 42 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور میں ہزار خوانی میں مفت آٹا لانے والے ٹرک پر شہریوں نے دھاوا بول دیا اور آٹے کی بوریاں لوٹ کر لے گئے۔ ساہیوال میں بھگدڑ مفت آٹا لینے کے لیے آنے والوں کی شدید رش کے سبب مچی۔ خواتین بھی بڑی تعداد میں قطاروں میں کھڑی تھی کہ دھکم پیل کے سبب ہجوم بے قابو ہو گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آٹا ایپ بند ہونے سے پولیس عوام کا رش کنٹرول نہ کر سکی۔ ایپ بند ہونے سے آٹا نہیں دیا جا رہا تھا، جس پر پولیس نے رش ختم کروانے کے لیے دھکے دیے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو کی 5 سے زائد گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق 25 افراد کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 18 زخمی خواتین کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق پولیس تصادم میں زخمی ہونے والی خواتین کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید برآں DC ساہیوال اور DPO ساہیوال بھی موقع پر موجود تھے۔ دوسری جانب ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈگری کالج پروا میں آٹے کی تقسیم کے دوران بدنظمی پر پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ انتظامیہ کے مطابق آٹے کے ٹرک پر شہری ٹوٹ پڑے، جس سے بدنظمی پیدا ہوئی۔ واضح رہے کہ اب تک مفت آٹے کے حصول کے لیے کئی افراد جان سے جا چکے ہیں، جبکہ کچھ روز قبل بھکر میں ایک شہری آٹا لینے کی لائن میں بدنظمی کے سبب انتقال کر گیا تھا۔
محکمہ موسمیات نے ملک کے طول و عرض میں منگل سے آئندہ 4 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشوں، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی کر دی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے طول و عرض میں منگل سے آئندہ 4 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارشوں، ژالہ باری اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے سندھ اور پنجاب کے بیشتر شہروں میں بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا، تاہم خیبر پختونخوا، جنوب مغربی بلوچستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد اور کراچی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع، جبکہ بلوچستان میں کوئٹہ، ڑوب، قلات، خضدار، چمن، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور سبی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کوئٹہ، چمن، پشین اور بارکھان کے پہاڑی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیر، سوات، کوہستان، نوشہرہ، مردان، وزیرستان اور باجوڑ کے ندی نالوں میں بھی طغیانی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا، تاہم مری، بالاکوٹ، راولاکوٹ اور گوپس میں بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد، سکرنڈ، حیدرآباد، مٹھی اور ٹنڈوجام میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیوز کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔